बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल शरीक हयात इज़ा कलम बिनते असलम, किस्त नंबर 9। शाम तक वो कराची पहुंच गई थी। नाइट स्टे उसने हॉस्टल में करने का फ़ैसला किया था। घर इत्तला देने के बाद सिंगल बेड पर लेटी छत को घूरने लगी थी। दिल इतना उदास था कि सांसों का गुजर भी नामुमकिन था। इतना बेबस, इतनी तन्हाई, इतनी तकलीफ़ इसने कभी महसूस नहीं की थी। क्या उसका फ़ैसला गलत है? तो क्या कहाँ गलती हुई इससे? एक इंसान जो आपसे हर रोज़ शर्मिंदा हो, इसे शर्मिंदगी से निजात दिलाना कहाँ गलत था? लेकिन किसी को हर रोज़ ये एहसास दिलाना कि वो मोहताज है, कहाँ सही है? मैंने तुम बेबस इन्हें इस बोझ से आज़ाद किया है। मैं भी एक लड़की हूँ, समझती हूँ कि एक लड़के का यूँ किसी के सामने किसी का हर चीज़ के लिए मोहताज होना कितनी तकलीफ़ देता है। अब मैं वहाँ इन पर मुसल्लत नहीं होंगी तो इन्हें शर्मिंदगी भी नहीं होगी और आहिस्ता-आहिस्ता वो अपनी ज़िंदगी में वापस आने लगेंगे और ठीक होने लगेंगे। तभी ठीक होंगे जब उनका दिमाग किसी भी बोझ, किसी भी गैर ज़रूरी जज़्बे से खाली होगा। मेरा फ़ैसला गलत नहीं है। फ़ोन की बजती बेल इसे ख़यालात से बाहर ले आई थी। गहरा साँस लेकर उसने कॉल उठाई। बोलो हानिया, थैंक्स गॉड तुमने फ़ोन उठाया। कहाँ हो? घर गई थी, आज वापस आई हूँ, पर हॉस्टल में हूँ, सोना चाहती हूँ। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू आराम कर, सुबह यूनी में मिलते हैं। और हाँ, तुम्हारे जाने के 1 हफ़्ते बाद ज़ीशान आया था। यूनी में उसने बहुत इंस्टॉल करने के बाद तुम्हारा असिस्ट करने के बाद तुम्हें तुम्हारा नंबर मांगा था। मैंने तुझे इन्फॉर्म करने की कोशिश की मगर तेरा नंबर बंद था। सॉरी, कोई बात नहीं। चंद अल्फाज के जवाब देने के बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। हर चीज़ को बिला ताक रखे वो आंखें मूंद गई थी। अंधेरे कमरे में कहीं से कोई रोशनी का आसरा नहीं था। रोशनदान से आती चंद किरणें भी इस वजूद को रोशनी में नहीं ला सकी थी। घुटनों में सर दिए कोई सिसक रहा था। दबी दबी घुट कर रोने की आवाज़ एक अजीब वहशत पैदा कर रही थी। खौफ के मारे उसकी आंख खुल गई थी। पूरा चेहरा पसीने में भीग गया था। सांस बारी होती थी वो कांप रही थी। इसे अभी तक लग रहा था कि ख्वाब से बाहर निकली ही नहीं है। फिर इसे कोई घुटनों में सर दिए सिसकता नजर आ जाता था। कुछ देर खुद को पुरस्कून करने के बाद उसने घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। वो शाम को लेटे लेटे कब सो गई थी इसे पता ही नहीं चला था। कुछ ही देर में तहज्जुद की अज़ानें शुरू हो जानी थी। कपड़े निकाल कर वो फ्रेश होने चली गई थी। नहाने के बाद बाल सुखाते उसका ज़हन कल के ताने बाने बुन रहा था। कल जॉब से वापसी पर यूनी जाना था, फिर रिटर्न पर घर का भी पता करना था, कुछ ज़रूरियात की चीज़ें भी लेनी थी। इन्हीं सोचों में अल्लाह अकबर की सदा गूंज गई थी। नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाएं तो भूल गई कि इसे कहना क्या था। दिल में इतनी उथल पुथल मची थी कि क्या कहे, क्या मांगे, किस चीज़ का गिला करे, किस चीज़ का शुक्र करे। वो पागल हो रही थी सोच सोच कर। क्या वो सही है? वो बहुत कम तहज्जुद की नमाज में उठ पाती थी क्योंकि कभी ऐसा कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मगर आज वो परेशान थी। वो जानना चाहती थी कि क्या गलत है, वो गलत है, ये सही। तिलावत की घर से उसने कुरान खोला तो सबक पर जाने से पहले एक आयत पर नज़र पड़ी। बेशक रात का उठना नफ्स को काबू में रखता है और बात भी बहुत ठीक निकलती है। यानी नींद से उठकर नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, नफ्स की इस्लाह करना बेहतरीन ज़रिया है। इसे फिर सोचों ने घेर लिया था। वो कहाँ नफ्स से तजावुज़ कर गई है जो काबू में रहने का हुक्म आया था। कहीं वो अपने फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा ही एतमाद नहीं दिखा रही जो गलत है। यानी कुछ तो है जो गलत हो रहा है। अब उसका जवाब सिर्फ अल्लाह पाक ही दे सकता है और वो जवाब इसे सिर्फ तहज्जुद की नमाज दे सकती थी। उसके बाद ऐसे कोई आयत नहीं आई थी जो उसके सवालों का जवाब दे। खुद को बहुत समझदार और खुद एतमाद समझने वाली रोबा ये नहीं समझ पाई थी खुदा ने इसे सब्र की तलकीन की थी हैदर के मामले में, मगर उसकी जल्दबाजी दिखाकर हार मान ली। इसे फिर इशारा दिया गया था कि बुरे का हिसाब होगा। इसने फिर भी हैदर को इस तन्हाई में छोड़कर इस पर जुल्म किया था। क्या उसके साथ बुरा किया और अपने नफ्स को झंझोड़ कर समझाती रही थी कि वो सही है, उसका फ़ैसला बेहतर है, तो नफ्स को काबू करने का हुक्म आ गया था। बेशक अल्लाह के कलाम में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं मगर इन्हें समझना आसान नहीं है। हर चीज़ एक ही नुक्ते पर रुक जाती है। फिर सब्र और यकीन जमा रोबा ने नहीं किया था। उसने अल्लाह के फ़ैसले पर यकीन नहीं किया था, उसकी ज़ात पर यकीन नहीं किया था कि उसकी किस्मत में ये लिखा गया तो कोई हिकमत होगी। सब्र के कहे जाने के बावजूद भी उसने जल्दबाजी की थी। वो हैदर को छोड़कर इस पर जुल्म कर आई थी। अब हिसाब तो देना था। वो एक टेक्सटाइल कंपनी में टेक्सटाइल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर थी। माल का हिसाब, उसकी लागत, सब कुछ उसने देखना था। ऑफिस का पहला दिन इतना थका देने वाला था। काम से फारिग होकर वो यूनी जाने की तैयारी में थी। सड़क किनारे खड़ी वो रक्शे का इंतज़ार करी थी। अचानक एक सफ़ेद गाड़ी उसके सामने रुकी। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें खुली रह गई थी। वो मुंह पर हाथ रखे इसे देख रहा था। ओ माई गॉड रुबाशा, फाइनली यू आर बैक।
ذیشان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا، نہ ہنسی، نہ گواریت، نہ مسکراہٹ، نہ حیرت۔ تھانے والے حادثے کے چند دن بعد ہی ذیشان نے ہاسٹل آ کر اسے خط دے کر گیا تھا، جس میں اس نے کیا لکھا تھا کیا نہیں اسے کچھ پتہ نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی ذیشان نے اپنے جذبات لکھے تھے جو وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ محسوس تو وہ بھی کچھ کرنے لگی تھی اس کے لیے، مگر گاؤں والے حادثوں کے بعد بالکل ہی اسے بھول گئی تھی، اور اب تو اس کی طرف قدم بڑھانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اس کا ہاتھ بڑھ رہا تھا، پھر اسے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا، پھر ایک جھٹکا۔ رباشا سن رہی ہو؟ ذیشان نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا، اسے اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے کندھے پر تھا جسے اس نے گھور کر دیکھا تھا، تو اس نے ہٹا لیا۔ کہیں بیٹھ کر بات کریں، پہلے کہیں آپ سے بیٹھ کر بات کی ہے جو آج آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ ذیشان کو اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ روکھا لگا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے لگا تھا جب ہاسٹل میں اس نے اسے خط پکڑایا تھا تو شاید نرم پڑ گئی تھی، مگر وہ تو پہلے سے بھی انجان ہو گئی تھی۔ رباشا ہم دوست ہیں۔ میں نے کب کی آپ سے دوستی؟ ذیشان کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ دیکھیں مسٹر ذیشان، وہ خط آپ مجھے تھما کر گئے تھے، جسے میں نے پڑھ کر بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میرے دل میں آپ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ذیشان اپنے قدم پر ہل گیا تھا تو اس نے اس کے جذبات پڑھے بھی نہیں، اور وہ پاگلوں کی طرح اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، خط نہیں پڑھا تو میں بتا دیتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں۔ بس بہت زیادہ بول رہے ہیں آپ، جب سے ملے ہیں پیچھے ہی پڑ گئے۔ رکشا رک چکا تھا، وہ بیٹھنے والی تھی جب اس نے بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ ابھی تو وقت نہیں ہے میرے پاس، اور تمہیں بھی دے رہا ہوں، ایبٹ آباد اسپیشل ٹریننگ پر جا رہا ہوں، واپس آنے کے بعد ملوں گا تم سے، اور وعدہ ہے میرا تم صرف میری ہوگی، سمجھی؟ تم کسی اور کی طرف قدم بڑھانے کا سوچنا بھی مت۔ اسے تنبیہ کر کے وہ چلا گیا تھا۔ اس دن جو غصہ اس نے ندیم یلغار کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہی جنون وہ آج اپنے لیے دیکھ چکی تھی۔ وہ 2 منزلہ گھر باہر سے سفید اور سرخ رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا۔ گیٹ سے راہداری کے دونوں اطراف میں لان تھا جس میں گرین باؤنڈریز بنی ہوئی تھی۔ لان کی صفائی اور درختوں کی ہریالی کسی کے شوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس نے ایک نظر اخبار پر پتہ دیکھا، پھر مکان نمبر اچھی طرح تصدیق کرنے کے بعد وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بیل دے کر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد آخر دروازہ کھل گیا۔ ہاتھوں میں تسبیح، سر پر حجاب، چہرے پر بزرگی کا رنگ، مسکراتا شفیق چہرہ۔ آپ آسیہ بیگم ہیں؟ جی میں آسیہ ہوں، بتائیں میں کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ میں نے آپ کا یہ اشتہار دیکھا تھا کہ کمرہ کرائے پر دینے کا، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ثابت میں سر ہلا کر وہ اسے اندر لے آئی تھیں۔ 3 کمرے نیچے ہیں، جن میں سے 2 وہ دائیں جانے والا کمرہ ہے میرا ہے، اوپر والے 2 ہیں، سارے دیکھ لیں، جو اچھا لگا لے لیں۔ گھوم پھر کر اس نے سارے کمرے دیکھ لیے تھے۔ اوپر والا ایک کمرہ تھا جس کی کھڑکی سامنے بچوں کے پارک میں کھلتی تھی، جہاں ہر طرف چہل پہل رہتی تھی۔ ایک بیلکنی تھی جس میں ہمیشہ ہوا سرایت کرتی رہتی تھی۔ مجھے یہ کمرہ پسند ہے۔ کتنا رینٹ لیں گی؟ اور میں آپ کو بتا دوں میری تنخواہ صرف 35,000 ہے۔ اپنی تنخواہ میں سے جتنی آسانی سے دے سکو اتنا۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہی ہوں، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو وہ حیران ہو گئی۔ پیسوں کے لیے نہیں کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہیں؟ تم نے کچھ کھایا ہے؟ بالکل ہی غیر متوقع سوال تھا۔ نہیں، جاب سے سیدھی یہیں آئی ہوں، ہاسٹل جا کر کچھ کھا لوں گی۔ تو آؤ کھانا کھا لیں، وقت ہو رہا ہے۔ اسے کھانے کی دعوت دے کر وہ نیچے آ گئی تھی۔ کچھ وقت تو اسے سوچنے میں لگ گیا، پھر ایک انجانے خوف نے اسے گھیر لیا تھا۔ گھبرا کر وہ نیچے آئی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جب سے اسے آواز آئی، نہ تمہارے پاس اتنے قیمتی زیورات ہیں جو میں تمہیں بے ہوش کر کے اتار لوں، نہ ہی کوئی ذاتی دشمنی کہ تمہارا قتل کیا جائے، اور نہ ہی کوئی نفسیاتی مریضہ جو تمہیں قید کر کے تکلیف دے گی۔ کھانا کھا لو، منہ پھیر کر مت جاؤ، چاہو تو تمہیں کھا کر دکھا دوں گی، کچھ بھی نہیں ملایا میں نے اس میں۔ یہی تو وہ سوچ رہی تھی، اس کی سوچ انہوں نے کیسے پڑھ لی؟ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ آ جاؤ بیٹی، ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی تھیں اور بیٹھ گئیں۔ پلاؤ کی خوشبو اس کے نتھیوں سے گزر کر اسے بھوک کا احساس دلا رہی تھی۔ ایک پلیٹ میں نکال کر انہوں نے کھانا اسے پیش کیا۔ سوری آنٹی، وہ کوئی بات نہیں، جو آج کل کے حالات ہیں محتاط رہنا پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، مگر اب تمہیں اور مجھے اسی گھر میں رہنا ہے تو مجھ پر تھوڑا یقین کرنا سیکھو۔ کھانا کھانا شروع کرنے سے پہلے انہوں نے پانی کا گلاس اسے آفر کیا، جسے اس نے سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں؟ پیسوں کے لیے نہیں تو کیا رینٹ پر دے رہی ہیں؟ اپنی تنہائی مٹانے کے لیے۔ وہ میرے میاں ہیں نا۔ سامنے والے وال پر ایک معزز سوٹ بوٹ میں ملبوس انسان کی تصویر لگی تھی۔ ان کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا۔
ایک بیٹا ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ میں سیٹل ہے، فزیوتھراپسٹ ہے، اور ان کے انتقال کے بعد میں اور میری بیٹی یہاں رہتے تھے۔ اس کا بھی 2 ماہ پہلے انتقال ہو گیا۔ وہ آتی ہے مگر اس کا گھر اسے کم ہی اجازت دیتا ہے، کچھ وہ اپنے شوہر کی وجہ سے بھی نہیں آتی ہے۔ کیوں اس کے شوہر اجازت نہیں دیتے ملنے کی؟ وہ دلچسپی سے ان کو سن رہی تھی۔ نہیں، وہ شوگر کا مریض ہے، وہ اس کا دھیان رکھتی ہے، اس کا کھانا پینا سب وہی دیکھتی ہے۔ وہ تو تنگ آ جاتا ہے جتنا وہ اس کا خیال رکھتی ہے، یہاں آ کر وہ رکتی نہیں ہے۔ کہتی ہے امی وہ موقع ڈھونڈتے ہیں، جس دن میں گھر پر نہیں ملی اسی دن انہوں نے کچھ میٹھا کھا لینا ہے، پھر تو ان کا ہاتھ رکتا ہی نہیں ہے، اس لیے کم آتی ہے۔ ہاں ہاں، اتنا پیار کرتی ہے ان سے۔ پسند کی شادی ہے؟ نہیں، میں نے ڈھونڈا تھا اس کے لیے۔ ضروری تو نہیں اتنی محبت اتنی فکر صرف پسند میں ہو۔ میں کہتی ہوں اپنی پسند سے زیادہ محبت اس انسان سے کرنی چاہیے جسے خدا ہمارے لیے چنتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے فیصلوں پر یقین اور اپنے دوست رکھنا پڑتا ہے، تبھی اس کے فیصلوں پر یقین آتا ہے، اسے اپنے آپ سونپا جاتا ہے۔ مجھے اللہ کے فیصلوں پر یقین ہے، مگر کچھ رشتوں میں شاید اتنی جلدی محبت نہیں بن پاتی، تو صبر کرنا چاہیے۔ آخری حد تک کوئی دن تو آئے گا نا جس دن ہو جائے گی۔ جلد بازی نہیں کرتے، جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ اس کے دل کو ایک دھکا سا لگا تھا، اگر حالات صبر کا موقع ہی نہ دیں تو کیا کریں؟ ہاں ہاں، بچی ہو، حالات کو دیکھ کر ہی تو صبر آتا ہے۔ حالات موقع دیتے ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے، ورنہ صبر کی کیا ضرورت ہے؟ تم اتنے سوالات کیوں کر رہی ہو؟ کہیں کوئی غلطی کر آئی ہو؟ ایسی بھی بات نہیں ہے۔ منہ بنا کر رخ موڑ گئی تھی۔ ان کی بات اسے بری لگی تھی۔ کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا بیٹی، پرفیکٹ انسان صرف کہانیوں میں ہوا کرتے ہیں، اصل زندگی میں ہر مرد میں کمی ہے، ہر عورت میں خامی ہے، اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے ہمسفر کو ان کی خامیوں کے ساتھ اپنائے۔ وہ وہی حالات ہوتے ہیں جہاں صبر دکھانا پڑتا ہے۔ زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتی، وہ پھر الجھ سی گئی تھی۔ شام تک وہ اپنا سارا سامان شفٹ کر چکی تھی۔ آسیہ بیگم انہیں بہت شفیق اور معتبر لگی تھی، اپنے دوستوں سے بھی وہ کٹ کر رہ گئی تھیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ اپنے آپ کو ہر حد تک مصروف رکھ رہی تھی جس سے وہ حیدر کو یاد نہ کر سکے۔ تہجد کی نماز سے لے کر وہ 5 وقت کی نمازی بن گئی تھی، مگر دل اس کا ابھی بھی بے چین تھا۔ سکون کے جو چند پل ملتے وہ آسیہ بیگم کے ساتھ ہی ملتے۔ ذیشان ٹریننگ پر چلا گیا تھا، حیدر کی ویسے ہی کوئی خبر نہیں تھی۔ گھر میں بھی فون کرتی تو کیا پوچھتی؟ ہر رات اس کی آدھی جاگتی نکل جاتی تھی۔ کوئی پل جو نیند کا آتا وہ خوابوں کی نظر ہو جاتا جن کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کوئی گھٹنوں میں سر دیے سسک رہا ہوتا تو کبھی وہ اندھیرے جنگل میں کسی کو پکار سنتی، کبھی وہ اپنے ہی کمرے کی تنہائی سے خوفزدہ ہو جاتی۔ وہ ہر منظر کو حیدر کے ساتھ جوڑنے لگتی۔ کیا وہ تنہا ہے؟ کیا وہ مجھے پکارتا ہے؟ مگر اپنے خیالات کو رد کر دیتی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ اس اپنے ڈر خوف سے نجات کے لیے وہ آدھی رات تک کام کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں 3 دن کا کام سمیٹ کر رکھنے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ ہر گزرتا دن اسے پہلے سے خاموش اور سنجیدہ کرتا جا رہا تھا۔ 22 سال کی جوان لڑکی اندر سے بوسیدہ ہوتی جا رہی تھی، یا یوں کہیں کہ وہ ہر روز تھوڑا تھوڑا مر رہی تھی۔ اس کی پروموشن ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک ATM مشین بن چکی تھی۔ آئے دن کسی کی کوئی فرمائش، کسی کی کوئی ضرورت، اپنے آپ پر خرچ کرنا بھی وہ ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ 1-2 بار اس کی ملاقات عروج سے بھی ہوئی، آسیہ بیگم کی بیٹی سے بھی، مگر اس سے بھی کوئی خاص دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ وہ پہلے سے کمزور ہو گئی تھی، ایک چشمے نے اس کی آنکھوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ وقت پہیے کی رفتار سے گھومتا جا رہا تھا۔ 3 مہینے بعد وہ آفس میں آئی تو آسیہ بیگم کھانے پر اس کی منتظر تھیں۔ ان 3 مہینوں میں اس کا تعلق ان سے بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ ان کے بغیر تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ 3 مہینے سے وہ گھر بھی نہیں گئی تھی اور اب بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ فریش ہونے کی گھر سے وہ اوپر آ گئی تھی، چشمہ اتار کر ایک سائیڈ رکھا اور واش بیسن پر جھک گئی۔ چہرے پر پانی پھینکنے کے بعد اس نے دوبارہ شیشے میں دیکھا تو ہارے سے آنکھیں پھول گئیں۔ وہی شرٹ، وہی پوزیشن، وہی مسکراہٹ۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یکدم پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پانی کے ساتھ پسینے کی بوندیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ ہڑبڑاہی میں چشمہ اٹھا کر اس نے لگایا اور بھاگ آئی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر اس نے سانس بحال کیا اور خود کو کمپوز کر کے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ گھر پہلے سے گرم تھا، ورنہ عام دنوں میں AC کی ٹھنڈک موجود رہتی ہے۔ بجلی گئی ہے کیا؟ کچھ مسئلہ ہے؟ صبح اعلان ہوا تھا کل تک ٹھیک ہوگی، رات میں بھی نہیں آئے گی، تو اس لیے آج ہم دونوں چھت پر سوئیں گے۔ عصابت میں سر ہلا کر وہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ آج اسے آسیہ بیگم کے ساتھ چھت پر سونا تھا، اس لیے وہ کوئی کام نہیں کر پائی تھی۔ پانی کا جگ لے کر وہ اوپر آ گئی، جہاں 2 چارپائیاں سلیقے سے بچھی تھیں۔ پرسکون ہوا چل رہی تھی جو رات گزاری کے لیے کافی تھی۔ نیلا آسمان تاروں سے بھرا تھا۔
مگر شہر کی روشنیوں میں کم روشنی والے ستارے بجھے سے لگ رہے تھے۔ جگ ٹیبل پر رکھ کر وہ لیٹ گئی تھی۔ کافی وقت وہ باتیں کرتی رہی تھی، پھر آسیہ بیگم نیند میں چلی گئی تھیں۔ تاروں کو گھورتے گھورتے اسے بھی نیند آنے لگی تھی۔ گھوڑے کی ٹاپیں سڑک پر شور مچا رہی تھیں۔ کالے بادل نیلے آسمان کو گھیرے میں لے چکے تھے۔ بوند بوند پانی ہو گئی تھی۔ تانگہ سفید حویلی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ حویلی سے چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی، عورتوں کے رونے کی آواز، ماتم، جنازہ۔ چاروں کل ہڑبڑا کر اٹھی۔ پسینے سے اس کا سارا وجود بھیگ چکا تھا۔ بیدار ہوتے ایک چیخ گلے سے نکلی تھی، جس کی آواز سے آسیہ بیگم بھی بیدار ہو گئی۔ رباشا کیا ہوا؟ چہرے سے پسینہ صاف کرتے وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ بتاؤ، کوئی برا خواب دیکھا؟ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، خراب موسم، ہر وقت طرف موت جیسے سناٹا۔ حویلی، بڑی حویلی میں ماتم ہو رہا تھا۔ کسی کا جنازہ اٹھا رہے تھے۔ حیدر ٹھیک تو ہوں گے نا؟ آسیہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے پہلی دفعہ اس کے منہ سے کسی لڑکے کا نام سنا تھا۔ حیدر کون؟ میرے شوہر، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم شادی شدہ ہو؟ روبا کو تو اب سمجھ آئی تھی وہ ہڑبڑاہی میں کیا بول گئی تھی۔ بتاؤ مجھے روبا، کیا چھپا رہی ہو؟ آنٹی، وہ مجھے اس سے مت پوچھیں۔ میرا ماضی جس سے فرار حاصل کرتی پھر رہی ہوں میں۔ فرار کس چیز کا؟ حل نہیں ہوتا ہے۔ تم تب تک فرار حاصل نہیں کر سکتی ہو جب تک تم اپنے اندر سے وہ بھڑاس، وہ خوف نکال نہیں دیتی ہوں۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا؟ 3 مہینے پہلے میں بنی ہوئی تھی، میرا نکاح ہوا تھا میرے گاؤں کے زمیں دار رضا کے بیٹے حیدر رضا سے، اور وہ مغرور تھا۔ ایک ایک لفظ حرف بحرف وہ انہیں سناتی جا رہی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ آنٹی، میں جب ان کے پاس جاتی تھی، ان کا تھوڑا سا بھی کام کر دیتی تھی، ان کی آنکھوں میں تشکر کے ساتھ شرمندگی بھی آ جاتی تھی۔ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تھا کہ وہ ہر روز مجھے دیکھ کر شرمندہ ہوتے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ان سے دور جانے کا۔ غلط کیا تھا؟ حیرت سے ان کے منہ سے بس یہی جواب نکلا۔ غلط کیسے تھا کہ کسی انسان کو اس کی شرمندگی نجات دلانا غلط ہے؟ وہ کوئی انسان نہیں تھا روبا، تمہارا شوہر تھا، تمہارا مزاجی خدا۔ ایک شرمندگی کو دیکھ کر رشتے نہیں توڑے جاتے۔ تمہارا کام اسے اپنے ساتھ پر اعتماد کرنا تھا، اسے احساس دلانا تھا کہ تم جو کچھ کرتی ہو اس کا حق ہے، اس کی خدمت تمہارا فرض تھا۔ اپنی فرض سے بھاگ آئی ہو۔ رشتہ جیسا بھی بنا، تمہارے اور اس کے بیچ ایک پاک رشتہ حائل ہوا۔ نکاح اللہ نے پاک نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا، اور تم نے یہ رشتہ توڑ کر اس نشانی کو جھٹلا دیا۔ اتنا نفس ہو گیا، حاوی ہو گیا تھا کہ تم اتنی بے قابو ہو گئی تھی۔ تم میں اور سکینہ میں کوئی فرق نہیں، تم دونوں ایک جیسی ہو۔ اس نے بھی اس حالت میں اسے چھوڑ کر اس کے ساتھ برا کیا، مگر وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی، اس کی شریک حیات خدا نے تمہیں بنایا۔ اسے چھوڑ کر تم نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے۔ 3 مہینوں میں ایک لمحہ ایسا نہیں گیا جب ان کی فکر نہ ہوئی ہو۔ مجھے ہر پل ایسے لگتا تھا جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے، سمجھ نہیں پاتی تھی۔ سمجھ کیسے پاتی؟ کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ غلط ہے۔ ایک مرد چاہے جیسا بھی ہو، جتنا غصے میں بھی، وہ طلاق کے 3 الفاظ اتنی آسانی سے نہیں بولتا، اور تم نے اس کے چہرے پر ذرا سی شرمندگی دیکھ کر اسے طلاق مانگ لی۔ اتنی خود اعتماد ہو گئی تم۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی فیصلہ کرو تو اعتماد رکھو گی، صحیح ہے، صفائی نہ دو، لیکن اگر غلط لگتا ہے تو سوچو کیوں اور کیسے غلط۔ تم نے سوچا، تمہیں ایک چیز نظر آئی اور وہ تم سے شرمندہ ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچا کہ اس کے حق سے محروم کر رہی ہو اسے۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ ٹارچر کے سیل سہارے وہ اسے نیچے لے آئی تھی۔ اپنے کمرے میں لا کر ٹارچر سیدھی کر رکھ دی۔ کمر ٹارچر کی مدد سے مدھم روشنی میں چمک رہا تھا۔ وضو کرنے کے بعد وہ واپس آئیں، قرآن پاک نکال کر بیٹھ گئیں، سر پر چادر لیتے وہ بھی گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ دیکھو کیا لکھا ہے، ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا مددگار ہے۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ تم کہتی ہو تمہیں اللہ کے فیصلوں پر یقین ہے، تم اللہ کو دوست رکھتی ہو، ان کی ہر بات مانتی ہو، لیکن وہ تو ظالم لوگوں کے دوست ہی نہیں۔ ظالم؟ ہاں ظالم۔ کیا تم نے اس حالت میں حیدر کو اکیلا چھوڑ کر اس پر ظلم نہیں کیا؟ اسے اس کی بیماری اور تنہائی میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ یہ ظلم نہیں تھا تو کیا تم نے اس میں اللہ سے مدد مانگی تھی؟ پوچھا تھا؟ اس نے اصابت میں سر ہلایا۔ پوچھا تھا؟ کیا جواب آیا؟ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ صبر کی تلقین ہوئی تھی؟ کیا تھا؟ اس نے پھر اصابت میں سر ہلایا۔ کتنا؟ 3-4 دن 4 راتیں۔ وہ اور شرمندہ ہو گئی تھی۔ آسیہ بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا۔ بس میں کیا کرتی آنٹی، نہیں ہو رہا تھا، مشکل لگ رہا تھا سب کچھ۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے، اس گھر میں بھی میرا مقام ایک بیکار چیز کا سا تھا، میں ہوں یا نہ ہوں کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ عاشر انکل تھے جو مجھ سے بات کرتے تھے، انہوں نے وینی کا فیصلہ لیا تھا، مگر آنٹی میں نہیں کر پا رہی تھی، سب بولتا جا رہا تھا، پھر جو مجھے سمجھ آیا میں نے وہ کیا۔ حیدر نے بھی کہا تھا میں جا سکتی ہوں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے ایک دفعہ کہہ دیا اور تم آ گئی، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ پہلے اس کی منگیتر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہ عورت ذات سے بدگمان ہو گیا تھا، پھر تم آئی
اس کے نکاح میں اس کی بیوی ہوتے ہوئے بھی تم سے اسے چھوڑ دیا، تمہیں لگا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک انسان جس کی زندگی میں مشکل آئی تو سب اسے چھوڑتے گئے، کیا وہ زندگی سے نا امید نہیں ہوگا؟ تم نے اسے اور مایوسی میں دھکیل دیا۔ روبا، اس کا یقین اٹھ گیا ہوگا عورت ذات پر سے۔ میں تمہیں ایک عقلمند باشعور لڑکی سمجھتی تھی، مگر تم تو خود غرض اور مطلب پرست نکلی۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آنٹی، مطلب پرست نہیں ہوں میں، بس آسانیاں پیدا کرنا چاہتی تھی، فقط اپنی ذات کے لیے۔ تم سے کچھ سنبھل نہیں پا رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہو نہیں رہا تھا، تو تم نے ایک فیصلہ کیا اسے چھوڑنے کا، کسی سے بھی صلاح مشورہ کیے بغیر، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیے بغیر تم اسے چھوڑ آئیں، اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ یہ مطلب پرستی نہیں تو کیا ہے؟ تم نے اسے اپنایا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے۔ جب انہوں نے کیس واپس لے لیا، تمہارا بھائی محفوظ ہو گیا، تو تم نے اس فیصلے سے بھی جان چھڑا لی۔ کیا مطلب پرستی نہیں؟ تہجد کی نماز چھوڑ دینے والی لڑکی الارم لگا کر تہجد پڑھنے لگی۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے کیا مطلب پرستی نہیں تھی؟ اپنی بے چینی میں تمہیں اللہ یاد آ گیا، اس کا سکون تم چھین کر لے آئی، کیا یہ مطلب پرستی نہیں ہے؟ ہو گئی غلطی، اب بتائیں کیا کروں؟ 3 مہینے سے وہ خوف، شرمندگی، ندامت مجھے اندر سے کھاتے جا رہے ہیں۔ پہلے خواب تک محدود تھا، اب سیراب بن کر نظر آنے لگا ہے۔ پہلے اسے ہمدردی تھی، اب میرا خوف بنتا جا رہا ہے۔ مجھے آج بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں۔ رجوع کرو۔ اس نے آنسو پونچھ کر اپنا بیگ نکالا، جو لفافہ 3 مہینے پہلے اس نے بند کر کے رکھ دیا تھا، آج پھر کھل گیا تھا۔ یہ پہلی طلاق ہے، دوسری گھر پہنچ گئی ہے اور تیسری چند دن میں آنے والی ہے، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ 1 منٹ، تیسری ابھی نہیں آئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ 3 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تک تو آ جانی چاہیے تھے نا۔ پھر کیوں؟ میں نہیں جانتی کیوں کیا ہوا ہے، کیوں نہیں آئی یہ، پر ایک دن تو آ جائے گی نا۔ آئی تو نہیں نا ابھی تک؟ رجوع کر لو، ابھی وقت ہے، لوٹ جاؤ حیدر کے پاس، واپس کر لو اپنی غلطی کا کفارہ، اپنا لو اسے۔ جو میں کر آئی ہوں اس کے بعد وہ مجھے اپنائیں گے؟ حاشر انکل مجھے نہیں ملنے دیں گے اس سے۔ کیوں؟ تم بیوی ہو اس کی، اپنا حق استعمال کرو گی، تم واپس جاؤ گی حیدر کے پاس، کل ہی جاؤ گی، کوشش کرو گی نا؟ وہ چند لمحے انہیں دیکھتی رہیں، جو سوالیہ نظروں سے منتظر تھے۔ اتنے دن جو تہجد کی نماز، تہجد کی قرآن کی تلاوت میں بھی ایک ہی معاملہ درستگی کا حکم آ رہا تھا۔ کیا مجھے واپس چلے جانا چاہیے؟ کیا میری بے چینی کا حل یہی ہے؟ کیا وہ گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں؟ کیا میں بچا سکتی ہوں انہیں؟ ٹھیک ہے، میں کل واپس جاؤں گی، گاؤں جاؤں گی حیدر سے ملنے نہیں، حیدر کے پاس لوٹ جاؤ گی تم۔ آئی سمجھ؟ تمہیں دوبارہ میرے پاس اکیلی نہیں آؤ گی، واپس کراچی تم حیدر کے بغیر نہیں آؤ گی۔ بہت ہمت کر کے اس نے اصابت میں سر ہلایا۔ آسیہ بیگم خوش ہو گئیں۔ مہینوں پہلے جس حیدر کو وہ بند کمرے میں اکیلا سوتا چھوڑ آئی تھی، آج وہ کیسا ہوگا؟ وہ کتنا بدل گیا ہوگا، کتنا وہ پہلے سے اچھا ہو گیا ہوگا۔ رات پھر ہر سوچ حیدر سے منسلک ہو کر رہ گئی تھی۔ جاری ہے۔